ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 10 अप्रैल 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: क्या गुनाह, बीमारी और मौत हकीकी हैं? सुनहरी मतन यूहन्ना। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जवाबी मतालिया ज़बूर। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें, जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। वो उनको अंधेरे और मौत के साया से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। ए दुआ के सुनने वाले, सब बशर तेरे पास आएंगे। ज़बूर। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं, जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमायत के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। ऐ मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा, बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरूहें थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दिकपुलुस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। लूका। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा। मत्ती। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। मत्ती। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है
کہ اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے۔ تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ متی۔ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ صوبہ دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ متی۔ پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا، اور دیکھو، لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا، خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور دیکھو، بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا، یہ کفر بکتا ہے۔ یسوع نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں برا خیال لاتے ہو؟ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہ اٹھ اور چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے مفلوج سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے، جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ لوکا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام کے ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو، ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو۔ پھر اس نے پاس جا کر جنازے کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ متی۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں، اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ مفت تم نے پایا، مفت دینا۔ یعقوب۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ الہی اصول ہر جا موجود اور قادر مطلق ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے جدا کوئی موجود نہیں ہے یا کوئی طاقت نہیں ہے۔ مسیح ایک مثالی سچائی ہے جو کرسچن سائنس کے وسیلہ بیماری اور گناہ سے شفا دینے کو آتی ہے، اور ساری طاقت خدا کو منسوب کرتی ہے۔ جب الہی سائنس نفسانی سوچ کے ایمان پر اور اس ایمان پر قابو پا لیتی ہے کہ خدا پر یقین گناہ اور مادی شفائیہ طریقوں پر یقین کو نیست کر دیتا ہے،
تو گناہ، بیماری اور موت غائب ہو جائیں گے۔ حلیم ناصری نے اس مفروضے کو مسترد کر دیا کہ گناہ، بیماری اور موت میں کوئی طاقت ہے۔ اس نے انہیں بے اختیار ثابت کیا۔ وہ دعا جو گناہگار کو ٹھیک کرتی اور بیمار کو تندرست کرتی ہے، وہ مکمل طور پر یہ ایمان ہے کہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے، جو اس سے متعلق ایک روحانی فہم، ایک بے لوث محبت ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کوئی دوسرا اس موضوع پر کیا کہتا ہے، میں اپنے تجربے سے یہ کہتا ہوں: دعا، دھیان رکھنا اور کام کرنا خود کار تباہی کے ساتھ مل کر اسے پورا کرنے کے لیے خدا کے بابرکت ذرائع ہیں، جو کچھ بھی مسیحت اور انسانیت کی صحت کے لیے کامیابی سے سر انجام دیا گیا ہو۔ کلام کہتا ہے، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ یہ شفائیہ دعا کیا ہے؟ محض یہ التجا کہ خدا بیمار کو شفا دے گا، الہی حضوری کی بدولت اس سے زیادہ طاقت کبھی نہیں فراہم کرے گی جتنی کہ پہلے سے طاقت موجود ہے۔ اس قسم کی دعا کا بیمار کے لیے سودمند اثر انسانی عقل پر ہوتا ہے، وہ بھی خدا پر اندھے اعتماد کے وسیلہ بدن پر زیادہ طاقت کے ساتھ عمل کرنے کے قابل بناتے ہوئے۔ تاہم یہ ایک یقین کو باہر نکالنے کا دوسرا یقین ہے، یعنی بیماری پر یقین کو باہر نکالتے ہوئے کسی انجان پر یقین کرنا۔ یہ سائنس ہے، نہ سچائی ہے، جو اندھے بھروسے کے وسیلہ کام کرتی ہے، نہ ہی یہ الہی شفائیہ اصول کا انسانی فہم ہے، جیسا یسوع میں ظاہر ہوا تھا، جس کی عاجزانہ دعائیں گہری اور سچائی کے، انسان پر خدا کی شبیہ کے اور انسان کی سچائی اور محبت کے ساتھ یگانگت کے باضمیر احتجاج تھے۔ ایک لمحے کے لیے ہوش کریں کہ زندگی اور ذہانت خالصتاً روحانی ہیں، نہ مادے میں نہ مادے سے، اور پھر بدن کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اگر آپ بیماری پر ایک عقیدے کی بدولت تکلیف میں ہیں تو اچانک آپ خود کو ٹھیک پائیں گے۔ جب جسم پر روحانی زندگی، سچائی اور محبت کا پہرا ہوگا تو دکھ خوشی میں بدل جائیں گے۔ لہٰذا اس وعدے کی امید جو یسوع دلاتا ہے، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ انا بدن سے غائب ہو چکی اور اس میں سچائی اور محبت موجود ہوتی ہے۔ دعائے روحانی روح کی دعا ہے، نہ کہ مادی فہم کی۔ مادی زندگی کے عقیدے اور خواب سے مکمل طور پر منفرد الہی زندگی ہے، جو روحانی فہم اور ساری زمین پر انسان کی حکمرانی کے شعور کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ فہم غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ صاحب اختیار کی مانند بات کر سکتے ہیں۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یوں یسوع نے فرمایا، کوٹھڑی روح کے مقدس کی علامت پیش کرتی ہے، جس کا دروازہ گناہ آلودہ فہم کو بند کر دیتا ہے اور سچائی، زندگی اور محبت کو اندر آنے دیتا ہے۔ یہ غلطی کے لیے بند، سچائی کے لیے کھلا، اور اس کے بالعکس ہوتا ہے۔ باپ جو پوشیدگی میں ہے جسمانی حواس کے لیے نادیدہ ہے، لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ الفاظ کے مطابق نہیں بلکہ مقاصد کے مطابق اجر دیتا ہے۔ دعا کے دل میں داخل ہونے کے لیے غلطی والے حواس کے دروازے کا بند ہونا ضروری ہے۔ ہونٹ خاموش اور مادیت پسندی ساکت ہونی چاہیے، تاکہ انسان کے سامعین روح، الہی اصول اور اس محبت سے بھرپور ہونے چاہیے جو غلطی کو تباہ کرتی ہے۔ ٹھیک طریقے سے دعا کرنے کے لیے ہمیں کوٹھڑی کے اندر جا کر دروازہ بند کرنا ہوگا۔ ہمیں ہونٹوں کو بند کرنا اور مادی حواس کو خاموش کرنا ہوگا۔ پرخلوص خواہشات کے خاموش مقدس میں ہمیں گناہ سے انکار اور خدا کی ساری کاملیت کی التجا کرنی چاہیے۔ ہمیں صلیب اٹھانے کی ہمت کرنی چاہیے اور حکمت، سچائی اور محبت پر غور کرنے اور ان پر کام کرنے کے لیے سچے دل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں بلا ناغہ دعا کرنی چاہیے۔ ایسی ہی دعا کا جواب ملتا ہے، اس حد تک کہ ہم ہماری خواہشات کی تکمیل پاتے ہیں۔ مالک کی ہدایت یہ ہے کہ ہم پوشیدگی میں دعا کریں اور ہماری زندگیوں سے ہماری وفاداری کی گواہی دیں۔ مسیحی لوگ مخفی خوبصورتی اور فضل سے شادمان ہوتے ہیں، جو دنیا سے پوشیدہ مگر خدا سے عیاں ہوتا ہے۔ خود فراموشی، پاکیزگی اور احساس مسلسل دعائیں ہیں۔ مشق نہ کہ پیشہ، فہم نہ کہ ایمان،
قادر مطلق کے کان اور دست راست حاصل کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ بے انتہا نعمتیں نچھاور کرواتے ہیں۔ مادی چیزوں کی بڑی قربانی اس اعلیٰ روحانی فہم سے پہلے ہونی چاہیے۔ عظیم دعا صرف ایمان سے کی جانے والی دعا نہیں ہوتی، یہ اظہار سے ہوتی ہے۔ ایسی دعا بیمار کو شفا بخشتی اور اس سے گناہ اور بیماری کو تباہ کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد نے اپنے شاگردوں کو ایک مختصر دعا سکھائی جسے ہم نے اس کے بعد دعائے ربانی کا نام دیا۔ ہمارے مالک نے کہا، پس تم اس طرح دعا کیا کرو، اور پھر اس نے وہ دعا سکھائی جو تمام تر انسانی ضروریات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہاں مجھے حاصل ہونے والی دعائے ربانی کی روحانی سمجھ کو واضح کرنے دیجیے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اے ہمارے مادر پدر خدا قادر ہم آہنگ، تیرا نام پاک مانا جائے، قابل ستائش۔ تیری بادشاہی آئے، تیری بادشاہی آ گئی ہے، تو ازل سے ہے۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ جیسے آسمان پر ہے، زمین پر بھی ہمیں یہ جاننے کے قابل بنا کہ خدا قادر مطلق اعلیٰ ہے۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ آج کے لیے ہمیں فضل عطا کر، محبت کے بھوکوں کو سیر کر۔ ہمارے قصور ہمیں معاف کر جیسے ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور محبت میں منعکس ہوتی ہے۔ اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اور خدا ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالتا بلکہ ہمیں گناہ، بیماری اور موت سے بچاتا ہے، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، کیونکہ خدا لا محدود، قادر مطلق، بھرپور زندگی، سچائی، محبت ہر ایک پر اور سب پر حاکم ہے۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔